बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़बरों और वीलॉग से पहले एक बात की वजाहत कर दूं। कल मैंने ज़िक्र किया था कि इमरान खान का थंबनेल इस्तेमाल करके वीलॉगर्स ने 130 वीलॉगर्स ने जो है वो 400 करोड़ रुपया कमाया। ये उनकी मेहनत है, उनका कंटेंट है। तो 2-3 मोहतरम व्यूअर्स ने पूछा है कि जी आपका उसमें कौन सा नंबर है, तो मेरा उसमें नंबर नहीं है। अगर होता तो मैं खुशी से बताता। इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन जारी रहा तो जो है वो मेरा नाम भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो टोटली गेम है ना, ये आप लोगों की है। हमारे तो ये 20 मिनट 25 मिनट होते हैं, तो ये तो व्यूअरशिप पे डिपेंड करता है। अब जो मर्जी है कर लें। अब देखें ना, जो गंद फैलाया जा रहा है, यानी अल्लाह माफ़ करे, लोग बीवियां दिखा रहे हैं कि ये मेरी बीवी है, इधर मुंह करो और ये वो, तो उनके व्यूज़ भी आप देख लें। तो ये सारा व्यूअरशिप का जो है वो चक्कर है। तो इंशाल्लाह दुनिया उम्मीद पे कायम है, और फिर आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इंशाल्लाह मेरा नाम भी आएगा। बहरहाल उनमें मेरा नाम नहीं है। अब आते हैं ख़बरों पे। पहली खबर ये है कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी। उन्होंने फरमाया है कि मरियम नवाज़ की डिक्शनरी में सिर्फ एक लफ्ज़ है और वो है मेरिट। हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू। आप मेरे इस जेस्चर को गलत लेते हैं। जब मुझ पे वजद तारी होता है ना, वजद, और मैं किसी की सच्चाई से मगलूब हो जाता हूँ, तो फिर ये मेरे अल्फाज, ये आमद होती है मुझे। अब उस औरत की डिक्शनरी में, यानी मेरा ख्याल है उसने ऐसी डिक्शनरी खरीदी है जिसमें सिर्फ जो है ना वो मैरिड लिखा हुआ है। पढ़ी लिखी तो वो है नहीं। आपने अल्लामा इकबाल के मज़ार पे देखा कि का और की जो है ना वो उसे लिखना नहीं आता था, तो ये उन्होंने फरमाया है कि उसकी डिक्शनरी में सिर्फ एक, यानी उसने ऐसी डिक्शनरी खरीदी है उर्दू बाज़ार लाहौर से जिसमें सिर्फ जो है वो मेरिट लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि डिक्शनरी पढ़ने के लिए बंदे को पढ़ा लिखा होना चाहिए और थोड़ा लायक होना चाहिए। तो ये उन्होंने फरमाया है, और वो खुद किस मेरिट पे आई हैं ये पूरा पाकिस्तान जानता है। पहली बात तो ये कि वो इलेक्शन ही हारी हैं, यानी आप सबको पता है। और वो इलेक्शन किस मेरिट पे लड़ी कि वो मैं क्यों इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं गरीब आदमी हूं। वो क्यों इलेक्शन लड़ी, क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी थी। यानी लड़ने की बात करूं, हारने की बात बाद में है। वो इलेक्शन लड़ी इस बेस पे कि उसके बाप ने लूट के इतना माल इकट्ठा किया चाचे ने कि वो इलेक्शन लड़ सकी। मैं तो नहीं लड़ सकता, ये इनका मेरिट है। बहरहाल हक हु आप भी कह दिया करें यार, आप पे वजह तारी हो। तो एयर कमोडोर सजाद हैदर ये गाजी थे, आज इनका इंतकाल हुआ है, और इस बंदे ने सबक सिखाया इंडिया को पठानकोट में। यानी दुश्मन भी इनकी तारीफ करते थे कि क्या पायलट था। और ये इतनी निचली प्रवास से ये हमले करते सजाद हैदर कि दुश्मन दंग रह जाता, और इन्होंने पठानकोट की ईंट से ईंट बजा दी थी। पहली दफ़ा ये कब मंजर आम पे आए कि बहुत बुजुर्ग थे, ये पीटीआई का झंडा लेकर इस्लामाबाद निकले एहतजाज में, और फिर जो पुलिस ने इस गाजी के साथ किया, जिंदा कौमें ऐसा नहीं करती। बहुत बदतमीजी की एयर कमोडोर साहब के साथ। और वो खड़े थे, और साथ एहलिया भी थी, झंडा लेके खड़े थे। पुलिस वाला उनको कह रहा था कि आपने फलां जगह आग लगा दी, फलां जगह आग लगा दी उस 80 साल के बुजुर्ग को। बहरहाल सजाद हैदर साहब का आज इंतकाल हुआ है। आपने लाजमी उनके लिए दुआ करनी है। पाकिस्तान के हीरो थे और गाजी थे। उसके अलावा अगली खबर आपको देनी है कि पाकिस्तान में जो है वो ट्विटर वो अभी चल रहा है, और बगैर VPN के चल रहा है। इसकी कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी कहानी ये है, मैंने आपको बताया कि इस वक्त ट्रंप के बाद अगर अमेरिका में कोई है ना तो वो इलोन मस्क है। इलोन मस्क फिलहाल गलत रास्ते पे चल निकला है। वो बरतानिया में रजीम चेंज ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के बहुत खिलाफ जा रहा है। और अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ ना, तो कुछ देर पहले फिर वाशिंगटन में गोली चली है, वाशिंगटन में, और काफ़ी सारे लोगों को लगी है। तो ये एक जो है ना वो प्लॉट बनाया जा रहा है
ٹرمپ کے لیے. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, اگر آپ نے وی لاگ سنا ہے, کہ وہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے, اور خاص کر یہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ہے, اسلام کے لیے بہت خطرناک ہے. انہوں نے اب کیا کیا ہے اسلام آباد والوں نے؟ مبینہ طور پر انہوں نے ایلون مسک کو کہا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ عمران کے معاملے میں کچھ نہ کرے نا تو ہم ٹویٹر پابندی کھول دیں گے. تاجر ہے نا بیسیکلی. اب ایلون مسک کو 25 کروڑ آبادی ہے, بہت سارے لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, اس کے صارفین بڑھیں گے, اس کا منافع بڑھے گا, وہ پہلے بھی کھرب پتی ہے. تو یہ ایلون مسک کو کہا گیا ہے کہ آپ کے ٹویٹر سے پابندی ہٹائی جا سکتی ہے, وی پی این کا چکر ختم کیا جا سکتا ہے. مبینہ طور پہ یہ اسے کہا گیا ہے, اور 1-2 دن ہوئے ہیں جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ بغیر وی پی این کے ٹویٹر چل رہا ہے. یہ آپ ٹوکن منی سمجھیں, یہ پیغام دیا جا رہا ہے ایلون مسک کو کہ آپ ٹرمپ کو سمجھائیں تو ہم جو ہے نا وہ اپنا یہ آپ کا ٹویٹر کھول دیں گے. اگلی خبر ہے بڑی دلچسپ. وہ خبر یہ ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا اوپننگ بیٹسمین تھا, اور وہ کہتا تھا کہ جی مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہوں. اور جو پالتو کتا ہوتا ہے نا تو اس کو ملتی ہیں چیزیں بسکٹ شسکٹ, اور جو گلی کا کتا ہوتا ہے تو اس کو لات ملتی ہے. فیصل وارڈر صاحب خود کہتے تھے. وہ آج کل ریٹائر ہیں, یعنی ان کو ٹیم سے نکال دیا گیا ہے. آج کل منیف فاروق, منا اور حسن ایوب یہ پہلے بھی تھے, سید طلعت حسین. ایک نئی برتھی کی گئی ہے, وہ ہیں عبداللہ گل. ان کے والد تو کئی لحاظ سے بڑے آدمی تھے, حمید گل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی, ان کے بیٹے عبداللہ گل. وہ نئی برتھی ہوئی ہے, اور وہ جو ہے نا آج کل بیانیہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اب یہ سوشل میڈیا کو پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اب یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں محمود نیازی, مجھ میں جو باتیں ہیں, میری جس طرح شکل ہے, تو آپ اس کو سوشل میڈیا پہ لکھ دیں, مجھے کیا ہے. یعنی جو میرے بارے میں اوریجنل باتیں ہیں تو ٹھیک ہے لکھ دیں, ان کے بارے میں لکھتے ہیں تو ان کو غصہ چڑھتا ہے کہ جی یہ شیطانی میڈیا. ان کو تصویر دکھاتے ہیں تو آئینہ دکھاتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک نئی برتھی ہوئی ہے, وہ عبداللہ گل ہیں, اور فیصل واڈا کو جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پہ وہ طلاق دے دی گئی ہے. ایک اور خبر ہے, اور یہ سارے ڈکٹیٹر سمجھتے نہیں ہیں, بشار الاسد کو ماسکو میں زہر دے دیا گیا ہے. ان کی جان تو بچ گئی ہے, لیکن جب ڈاکٹرز نے, اب ان کے بالکل قریبی بندے ہیں, اور تو کوئی نہیں گیا نا وہاں پہ, ان کی فیملی گئی ہے, تو بڑی مشکل سے ڈاکٹرز نے جان بچائی ہے بشار الاسد کی. بشار الاسد کی 59 ایئرز ایج ہے, اور ان کی ابھی تو حالت خراب ہے لیکن خطرے سے باہر ہے. بشار الاسد نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ UAE میں آنکھوں کا دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال بنائیں گے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشار الاسد جو ہے آئی اسپیشلسٹ ہیں بیسیکلی. امریکہ برطانیہ میں یہ کر رہے تھے, جب یہ شام گئے تھے, ان کے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو حافظ الاسد نے ان کو جانشین بنایا تھا, تو ان کو زہر دے دیا گیا ہے لیکن بچ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ خبر ہے, ایک نارووال کے جو ارسطو ہیں, احسن اقبال صاحب, فارم 47 پہ جیتے ہیں دوسروں کی طرح. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک جماعت ہے جو ہر وقت پاکستانیوں کو ڈپریشن میں رکھتی ہے. جماعت کا نام انہوں نے نہیں بتایا. میرا تو خیال ہے نون لیگ ہے, کیونکہ مینڈیٹ نون لیگ نے چوری کیا, قوم پہ مسلط وہ ہوئے, رجیم چینج آپریشن میں وہ آگے تھے, تو نام انہوں نے نہیں بتایا. یہ کہا ہے کہ جی ایک جماعت ہے, تو میرا تو خیال ہے نون لیگ ہے, اور تو میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ آخری خبر آپ کو دے دوں وی لاگ سے پہلے, ورلڈ بینک پاکستان کو $40 ارب دے گا. یہ جو ہلکا سرور ہے, یہ تیری نظر کا قصور ہے
کہ شراب پینا سکھا دیا. یہ انہی کا قصور ہے، شراب پینا سکھا دیا. پہلے والے کدھر گئے؟ ڈالر اربوں، 40 ارب. 40 ارب ذرا غور کریں، ورلڈ بینک دے گا. اور ہم تو شاید نہ رہیں، انشاءاللہ یہ ڈالر دے دے کے نہ ایک دن ملک کی رجسٹری لے لیں گے کہ رجسٹری سارے نہ کرو. 40 ارب ڈالر، ذرا غور کریں. اور بڑی خوش ہو رہی ہے حکومت کہ جی 40 ارب ڈالر مل رہے ہیں. بہرحال پہلے ڈالر جدھر گئے یہ بھی ادھر ہی جائیں گے. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ویری امپورٹنٹ. کس نے کہا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. 35 سال ملک پہ وہ لوگ مسلط رہے جنہوں نے ملک کو اس حالت میں پہنچایا. 35 سے 40 سال. یہ کس نے کہا ہے؟ سعودیہ کی جو ہے نا وہ سعودیہ کا رد عمل آ گیا ہے. اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ جی سعودی جو ہے نا محمد بن سلمان کے بھائی ہیں، وہ کوئی ادھر جیرڈ کرشنر کے ساتھ گٹ مٹ کر رہے ہیں. وہ بتاتا ہوں آپ کو 6 جنوری کو فیصلہ نہیں آئے گا. یہ حالت ہے عدلیہ کی. 6 جنوری کو سوموار کو عمران خان کا فیصلہ آنا تھا توشہ خانہ کا. ٹھیک ہے جی. حسن ایوب بتا رہا ہے، ابھی میں نے نام لیا تھا حسن ایوب، کہ جی 6 جنوری کو فیصلہ نہیں آئے گا. دیکھیں ایسے جج کہیں پہ یا ایسی عدلی. حسن ایوب ٹویٹ کر کے بتا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ جی ابھی جج صاحب نے فیصلہ نہیں لکھا. اب اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ اسلام آباد میں 4 چابی والے کھلونے لائے جا رہے ہیں جو پہلے عمران خان کو سزا دے چکے ہیں. ہمایوں دلاور، اعظم خان، شاہ رخ ارجمند، یہ لوگ لائے جا رہے ہیں کہ ادھر سے ہم فیصلہ سنائیں نا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ عامر فاروق پہلے بیٹھے ہیں تو وہ ان ججوں کے پاس لگائیں کیس، کیونکہ یہاں سے کیس جاتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ اڑا دیتی تھی. ایک یہ تھیوری ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، تلوار جو ہے وہ لٹکائی ہوئی ہے کہ جی مذاکرات میں کیا ہوتا ہے. اس مذاکرات کو کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس مذاکرات کو دیکھ کر نا تو پھر فیصلہ سنایا جائے گا. لیکن حالت چیک کریں جوڈیشری کی کہ جی حسن ایوب بتا رہا ہے آج اتوار ہے کہ جی سوموار کو یا کل فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. جج کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ جج نے فیصلہ سنانا ہے، نہ جج نے فیصلہ لکھنا ہے، نہ جج نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے. اس کو بتایا جائے گا فون پہ یا واٹس ایپ پہ یا ٹیکسٹ میسج پہ کہ یہ سزا سنانی ہے، 12 سال 14 سال یہ سزا سنانی ہے، اور وہ سزا سنا دے گا. تو یہ حسن ایوب نے آگاہ کر دیا ہے. طاہر اشرفی صاحب یہ بڑے کمزور ہیں، لاغر سے ہیں، اور یعنی ساری رات پھر مجھے یاد آ جاتا ہے نصرت فتح علی خان کا مائی فیوریٹ، ساری رات تیری یاد ستاوے کہندے میرے نین، کوئی پیار نہ پاوے دل دے کے پچھتونی میں، دل دے کے پچھتونی میں، بے دردی نیند نہ آوے ساری رات. طاہر اشرفی صاحب ساری رات مسلح پہ بیٹھے رہتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، قیامت کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دیکھیں سوکھ کے کانٹ ہو گئے ہیں بیچارے، ان سے چلا نہیں جاتا. اتنا تقوی جو ہے وہ ان پہ غلبہ طاری کر گیا ہے. بڑے متقی آدمی ہیں. تو انہوں نے فرمایا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بھی کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ سعودیہ کہہ رہا ہے. میں نے پہلے آپ کو اس سے پہلے والے ویلاگ میں سٹوری دی کہ جی منیب منا ہو گیا، وہ عبداللہ گل ہو گیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو خالد بن سلیمان ہے نا، محمد بن سلمان کے بھائی وزیر دفاع ہیں، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کرشنر سے بات ہو گئی ہے تو وہ اب نا عمران کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ عبداللہ گل نے کہا ہے. میں نے اس دن کہا تھا کہ خان صاحب باہر آئیں اور ان کے ہاتھ سے اس طرح لیں. یہ پتہ نہیں کس چیز کو یہ ماریں گے، اس طرح کاٹیں گے، بندر کے ہاتھ میں آ جائے تو. طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ جی آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں سعودیہ کو نہ گھسیٹیں. سعودیہ پاکستان سے اور پاکستانی لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے. یہ میں نے پہلے بتایا کہ سعودیہ کون ہوتا ہے. سعودیہ کی کیا اتھارٹی ہے کہ وہ امریکہ پر اثر انداز ہو؟ سوائے پیسوں کے
یا سوائے تیل کے سعودیہ میں کیا خوبی ہے؟ سعودیہ کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ امریکی چاہیے یا امریکہ کی حفاظت کے لیے سعودیہ چاہیے؟ دوسری جنگ عظیم دیکھیں نا کبھی، میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، کوئی 2-3 موویاں دیکھیں، یعنی ورلڈ وار 2، اس میں آپ امریکہ کی ٹیکنالوجی دیکھیں، اس میں آپ حیران رہ جائیں۔ یہ 1942 کی بات ہے، 1942 کی، ہم باتیں تو کرتے ہیں نا جذباتی، یہ وہ سارا کچھ۔ 1942 میں آپ ٹیکنالوجی چیک کریں امریکہ کی، 2-3 آپ دیکھیں، یہ فلمیں دیکھیں، ڈاکومنٹریز، فلمیں نہیں ڈاکومنٹریز، سچی، باقی ساری باتیں چھوڑیں۔ 1942 میں امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا نا جاپان پہ، کہ نہیں گرایا تھا؟ ہیروشیما پہ 6 اگست کو، 9 اگست کو ناگاساکی پہ گرایا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ 1942 میں امریکہ کے پاس ایٹم بم تھا، تب بھی گرائے اور جاپان کا بیڑا غرق کر دیا اس وقت۔ اب امریکہ کیا ہوگا؟ باتیں کرنا آسان ہے، میں بھی کروں آپ بھی کریں، انہوں نے کام کیا ہے بھائی، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے ترقی کی ہے، اتھے تو سب ملی نغمے پڑھائیں، لوگوں کو جو ہے نا وہ گانا لگا ہوا ہے، لوگ رو رہا ہے نکار کے، لوگ گانے نال ترقی کرنا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، وہ پڑھے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی 20 بہترین یونیورسٹیز میں سے 17 امریکہ میں ہیں، 17۔ طارق الکیشے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ہمارے پاس کیا ہے؟ تو کہاں سعودیہ، کہاں امریکہ؟ لیکن یہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے پاؤ گوشت کے لیے کہ جی سعودیہ کو بھی گھسیٹ لو، سعودیہ کا کیا لینا دینا؟ بہرحال جی طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستانی کے اندرون معاملات میں سعودیہ کو نہ گھسیٹیں۔ سعودیہ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون ہے، ان کو کس نے ووٹ دیا ہے، لوگوں میں ان کی نفرت کا لیول کیا ہے۔ سعودیہ کر دینا ان کو سپورٹ، پھر سعودیہ حال دیکھے اپنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ مقامات ہیں، ہماری سعود خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال طاہر اشرفی نے تردید کر دی ہے، اس کا مطلب ہے سعودیہ نے تردید کر دی ہے، رد عمل آ گیا ہے۔ منیب منا جو کہہ رہا تھا کہ جی سعودیہ نے بات کر لی ہے، عبداللہ گل کہہ رہا تھا سارا بس جھوٹ۔ مجھے تو میں نے کہا نا اسٹیبلشمنٹ پہ ترس آتا ہے کہ یہ ترجمان ہیں ان کے۔ عطر منلہ نے خطاب کیا آج ایک تقریب سے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی یہ جو موجودہ حالت ہے نا، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو 35 سے 40 سال جہاں پہ قابض رہے۔ بھائی لوگ، میں بھی آپ کو کہتا ہوں 40 سال انہوں نے حکمرانی کی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جج صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ جج صاحب آپ لوگ کیا کرتے رہے اس سارے عرصے میں؟ جسٹس منیر سب سے پہلے، اس کے بعد ابھی یہ سال بھی نہیں ہوا جسٹس لعنت آپ کے اوپر بیٹھا تھا، آپ لوگوں نے کیا گل کھلائے ہیں؟ آپ لوگ کیا انصاف کر رہے ہیں؟ 8 فروری کو ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی وہ خارجی ہیں، وہ آئین نہیں مانتے، مان لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو کئی لوگ آئین نہیں مانتے، وہ بھی خارجی ہیں۔ کس آئین کے تحت الیکشن چوری کیا گیا؟ کون سا آئین تھا؟ وہ تو خارجی ہیں۔ کس آئین کے تحت بلد چھینا گیا؟ کس آئین کے تحت ایک سابق وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑا گیا اور سپریم کورٹ نے اگلے دن کہا کہ گرفتاری غیر قانونی ہے؟ کس آئین کے تحت اسلام آباد کی کھڑکیاں ہائی کورٹ کی اور شیشے دروازے توڑے گئے؟ کس آئین کے تحت؟ اگر وہ خارجی ہیں جو آئین نہیں مانتے تو جج صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ کم از کم آپ یہ تو کر سکتے تھے 26ویں ترمیم کے بعد کہ ہم یہ اضافے نہیں لیتے، ہم یہ نہیں لیتے رشوتیں، چپ کر کے ہار کہیں ہڑپ کی تھی، یہ ہاؤس رینٹ، تنخواہیں، الاؤنس، ہر چیز ڈکار مارا نہیں تو نکلی گیا ہو سارے ہاں آپ سمیت۔ آپ نے کیا کیا 77 سال میں؟ اس
غریب قوم کے ساتھ اور مسکین قوم کے ساتھ کس نے کسر چھوڑی ہے؟ کس نے کسر چھوڑی ہے؟ آپ لوگوں نے 70 سال میں کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ ابھی 26ویں ترمیم دیکھ لیں. اب یا آفریدی اوپر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے جی. حسن ایوب کہہ رہا ہے کہ سوموار کو فیصلہ نہیں ہوگا. چیف جسٹس بیٹھا ہے، وہ بلا نہ لے حسن ایوب کو، اور 7-6-7 کانسٹیبل بھی بلا لے اور انہیں کہے کہ حسن ایوب کو ذرا اندھیرے میں لے جاؤ. سمجھ گئے کہ اس کو اندھیرے میں لے جاؤ نا حسن ایوب کو. یہ کس کیپیسٹی میں کہہ رہا ہے کہ منڈے کو فیصلہ نہیں آئے گا؟ کہہ رہا ہے جج صاحب آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، صاحب نے کسی نے بھی اچھا نہیں کیا. آپ کو ایک مل گئی ہے یعنی چراگاہ، جرنیل، جج، جرنلسٹ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جرنلسٹ ہمیشہ یاد رکھیں حکومت کے خلاف ہوتا ہے. جرنلسٹ حکومت کے خلاف ہوتا ہے. وہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کسی عالم کو بادشاہ کے یا حاکم کے در پہ جاتا دیکھو نا، اس سے دین نہیں سیکھنا. اس کا دین جو ہے وہ مشکوک ہے جو بادشاہ کے در پہ جاتا ہے. صحافی ہوتے ہی حکومت کے مخالف ہے. کل کو عمران خان کو آنے دیں، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی آپ دیکھیں گے یہی محمود نیادی ہوگا. اگر نہ بولا تو میرا نام تبدیل کر دیں، جو بات غلط ہوئی. او بھائی ہم کوئی کرایہ لیتے ہیں؟ یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں. تو جج صاحب آپ نے بھی ہمارے ساتھ، ویری سوری ٹو سے، آپ نے بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. مشاہد حسین سید محب وطن آدمی ہیں، بہت معقول آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں جو ڈیل ہوتی ہے نا، ڈیل یہ بڑی زبردست چیز ہے. پھر انہوں نے تشریح کی، انہوں نے کہا ڈیل کا مطلب ہے مذاکرات، گپ شپ. وہ کہتے ہیں اگر بھٹو اور مجیب کی ڈیل ہو جاتی نہ پاکستان نہ ٹوٹتا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے نا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل ضروری ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے اس لفظ کو اتنا بدنام کر دیا ڈیل کو کہ جی ڈیل میں اصل نواز شریف اور بدنام کیتا ہے نا. بات تو ٹھیک ہے، میری اور آپ کی ڈیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جیکٹ میں آپ کو 400 روپے کی دیتا ہوں، آپ لوگ چیک کرتے ہیں یہ وہ، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ یہ تو کہتے ہیں 350 یا 400 دے دیتے ہیں اور جیکٹ لے لیتے ہیں، ڈیل ڈن. اس میں کون سی بری بات ہے؟ انہوں نے بدنام کیا ڈیل، کیونکہ ڈیل کے بدلے میں یہ فائدے لیتے ہیں. ہمیں ملک سے جانے دو، ہمیں پلاٹ دو، ہمیں وزیر اعظم بناؤ، ہمیں وزیر اعلیٰ بناؤ، میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ بناؤ. وہ کالا یرکان کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنتے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ مقصد ہے زندگی کا، یہ مقصد ہے. تو کالا یرکان کہہ رہا ہے. تو ڈیل جو ہے نا، اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یہ رول آف بزنس طے کر لیں، یعنی کسی ایک نکاتی منیمم ایجنڈے پہ یہ جو ملک سٹنڈ ہو گیا ہے، یعنی سٹیگننگ ہو گیا ایک جگہ پہ، جس طرح پانی کھڑا کھڑا بو چھوڑ جاتا ہے یا اس میں کائی گرین کلر کی جم جاتی ہے، تو یہاں سے تو نکلے. یہ مشاہد حسین سید کا خیال میں آپ تک پیش کر رہا ہوں کہ ان کے درمیان بات چیت ضروری ہے. اور رولز آف بزنس کہ وزیر اعظم کا کیا کام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے یہ وزیر اعظم کو سمجھنا ہوگا. اور بہت کر لی بھائی لوگوں نے، بہت کر لی، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. اب وہ کوئی یہ بجائے منیف فاروق، یہ حسن ایوب، یار ترس آتا ہے آپ لوگوں پہ. مشاہد حسین کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، اور انہوں نے اس کو کہا ہے ڈیل نہیں، مدر آف آل ڈیلز. یہ انہوں نے کہا ہے مدر آف آل ڈیلز ہوگی جو ہے نا یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. ایک اور پیش گوئی انہوں نے کی ہے کہ یہ 20 جنوری سے پہلے پہلے ہو جائے گی. کومنٹس آپ نے کرنے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے.
آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔